सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका की खतरनाक प्लानिंग, ईरान के लीडर्स पर हो सकते हैं हमले, जर्मनी को मिला बड़ा अलर्ट, अपने सिटीजन से कहा फौरन ईरान छोड़ें, ईरान का बहुत बड़ा दावा, कहा जीरो एनरिचमेंट की कोई डिमांड नहीं आई, हूथीज की बड़ी जंगी तैयारी, मिसाइल और ड्रोन टेस्टिंग की खबर, लेबनान में कत्लेआम, इसराइल की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी, गजा में हमास ने फिर पावर संभाली, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रीस्टार्ट, और गजा में जारी है भूख और मजबूरी की दास्तान, रमजान में बच्चों को सड़ी रोटी और टमाटर देने पर मजबूर हैं माएं। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान के लीडर्स भी अब निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका की जंगी प्लानिंग और ज़्यादा खतरनाक हो चली है। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को लेकर अमेरिका की तैयारियां अब और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो हमले के ऑप्शंस में आयतुल्ला खामेनेई से लेकर बाकी ईरानी लीडर्स को सीधे निशाना बनाना और ईरान में रिजीम चेंज करना यानी निज़ाम बदलना की कोशिश तक शामिल हो सकती है। यानी निशाने पर ईरान के लीडर्स हैं और ईरान की हुकूमत है, निज़ाम है। दो अमरीकी ऑफिशियल्स के हवाले से ये कहा गया है कि पेंटागन ने कई लेयर्स वाली जंगी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसमें ईरान के सिक्योरिटी ठिकानों और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक के साथ साथ लंबे और हफ्तों तक चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशन का खाका भी मौजूद है। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि अमेरिका अब सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि हालात बिगड़ने पर वो सीधे बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ख़ास बात यह है कि हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप खुद खुलकर ईरान में रिजीम चेंज की बातें छेड़ चुके हैं, जिससे रीजन में बेचैनी और बढ़ गई है। बढ़ते आगे, ईरान में कभी भी हालात बिगड़ने के खदशों के मद्देनज़र जर्मनी ने अपने सिटीजन्स को फ़ौरन ईरान छोड़ने को कह दिया है। इससे पहले कल पोलैंड ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बार फिर वार्निंग जारी की है कि ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अमेरिका के साथ टकराव के बढ़ने का खतरा है। मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि जर्मन शहरियों को फ़ौरन ईरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के मिलिट्री क्लैश या अचानक होने वाले एस्केलेशन से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ये जर्मनी का एक छुपा हुआ इशारा है कि ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लिहाजा तमाम जर्मन वापस अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। इससे साफ जाहिर है कि जर्मनी के पास कोई पुख्ता अलर्ट है कि ईरान पर अटैक होने वाला है और जल्द होने वाला है। ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, कहा है कि जीरो एनरिचमेंट की कोई डिमांड नहीं आई। अमेरिका के दावों के बरक्स ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका ने यूरेनियम के जीरो एनरिचमेंट की कोई मांग नहीं की है। साथ ही आगाह किया कि कुछ हार्ड लाइनर लीडर, कुछ इंतहा पसंद या सख्त कट्टरपंथी लीडर अमेरिकी पॉलिसी को तबाहकुन जंग की डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इशारा नेतन्याहू की तरफ था या लिंडसे ग्राहम के और उन जैसे लीडर्स की तरफ, पता नहीं। अब्बास अरागची ने बताया कि हमने कोई सस्पेंशन का प्रपोजल नहीं दिया और अमेरिका ने भी हमसे जीरो एनरिचमेंट की मांग नहीं की। कमाल की बात है। उन्होंने ये बातें जेनेवा में हुई ताज़ा राउंड की इनडायरेक्ट बातचीत के सिलसिले में कही हैं। अरागची ने कहा कि ये बातचीत इस बात को तय करने पर फोकस्ड है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें एनरिचमेंट भी शामिल है, पूरी तरह से अमन पसंद रहे। दोस्तों, ये बयान साफ इशारा करता है कि ईरान अभी भी डिप्लोमेसी को अहमियत दे रहा है, लेकिन अमेरिका के कुछ लोगों की तबाहकुन जंग की कोशिशों से रीजन में माहौल टेंस बना हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अब्बास अरागची अगर इतने भरोसे से या इतना दम भरते हुए कह रहे हैं कि जेनेवा में जीरो एनरिचमेंट पर कोई बात नहीं हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों में बाहर ये क्यों कहते हैं? उनके जो एनवॉय स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुश्नर ने ये बात जेनेवा में क्यों नहीं की अब्बास अरागची से? क्या कोई हमला करना ही पूरा एक मकसद बन चुका है कि चलो मीटिंग में बात ही नहीं करेंगे, बाहर ये बातें करेंगे, नहीं मानेंगे तो? या जीरो एनरिचमेंट के बिना दोनों में कुछ डील होने जा रही है? कुछ साल के लिए ईरान को एनरिचमेंट करने दिया जाएगा क्या? पता नहीं। बढ़ते आगे। यमन के हूथीज भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो मिसाइल्स और ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं हूथीज, और ये कदम अमेरिका के लिए एक सीधी वार्निंग है।
یمنی میڈیا کے حوالے سے شیئر کی جا رہی رپورٹس کے مطابق یا خبروں کے مطابق ہوتھیز نے پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار کروز میزائلز اور ڈرون ٹیسٹ کیے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ ایران پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہوتھیز ایک بڑے پیمانے کی جنگ میں اتر سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر امریکی جنگی جہازوں پر ہوتھیز اور ایران کی جوائنٹ اسٹرائک ہوتی ہیں تو یہ ریجن میں اب تک کا سب سے چونکانے والا قدم ہوگا، خاص کر حال کے ریڈ سی آپریشنز کے بعد۔ یعنی پورے مڈل ایسٹ کا ماحول ایک بڑی جنگ کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے دوستو، اور آگے کتنے اور محاذ، کتنے اور مورچے کھل سکتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیل نے ایسٹ لبنان میں بڑا قتل عام مچایا ہے، کئی لوگوں کے مارے جانے اور درجنوں لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ لبنان کے ایسٹرن حصے میں کل رات ہوئی اسرائیلی ایئر اسٹرائک کے بعد کم سے کم 6 لوگوں کی موت کی خبر آئی اور 25 لوگ زخمی بتائے گئے، جبکہ یہاں کہنے کو پہلے سے ہی سیز فائر لاگو ہے کاغذ پر۔ المایدین کی رپورٹ کے مطابق جمعے کی رات کو بیکا ویلی کے کئی علاقوں میں اسرائیلی جنگی جہازوں نے حملہ کیا، جس میں جن حملوں میں 6 لوگ مارے گئے۔ یہ تعداد ابھی فائنل نہیں مانی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ تعداد بڑھ جائے۔ کل دن کی شروعات میں جمعے کی صبح میں ہی یا دن میں دوپہر میں اسرائیل نے ساؤتھ سٹی جو ہے لبنان کی سیدا، اس کے عین الحلوے ریفیوجی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور کئی لوگ زخمی ہوئے تھے۔ یہ لبنان کی زمین پر فلسطینیوں کا کیمپ بتایا جاتا ہے۔ اب ایک اور خبر جو یہ بتاتی ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کو لے کر بہت سے ملک گھبرا رہے ہیں۔ ناروے نے مڈل ایسٹ سے اپنی فوج یا اپنے فوجی، بہت کم فوجی واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ ناروے نے جمعے کو بتایا کہ اس نے اپنے لگ بھگ 60 فوجیوں میں سے کچھ کو مڈل ایسٹ سے واپس ناروے اور ریجن کی دوسری کنٹریز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک نارویجین آرمڈ فورسز اسپوکس پرسن نے کہا کہ یہ قدم بڑھتے خطرے اور ریجن کی انسرٹین سچویشن کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ ریجن میں ملٹری ٹینشن اور بڑھتی پریپریشنز کے بیچ ناروے کا یہ قدم ایک صاف اشارہ ہے کہ گلوبل فورسز اب زیادہ چوکسی برت رہی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چھوٹے ملکوں کے فوجیوں کی ری لوکیشن اکثر بڑے کانفلکٹس کی طرف اشارہ دیتی ہیں اور اس تازہ ڈیولپمنٹ کا اثر ریجنل پالیٹکس اور ملٹری بیلنس پر پڑے گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ قدم امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتے تناؤ کے مد نظر لیا گیا ہوگا، اور اب دیکھنا ہوگا کہ دوسری یورپین کنٹریز بھی اپنے ٹروپس کو، اپنے فوجیوں کو ری لوکیٹ کریں گی یا نہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں ملٹری پریزنس کی تصویر کیسے بدلتی ہے۔ اب بات غزہ کی۔ غزہ میں حماس نے پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ کے ان علاقوں پر دوبارہ اپنا اثر دکھایا ہے جہاں سے اسرائیلی فوج نے امریکی اسپانسرڈ سیز فائر کے تحت پیچھے ہٹنا شروع کیا تھا۔ جہاں سے IDF نکلی وہاں حماس نے کنٹرول جما لیا۔ حماس اب پولیس کے ذریعے پاور استعمال کر رہا ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کو ری اسٹارٹ کرنے کی کوشش میں ہے۔ اسی بیچ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ میں کل اعلان ہوا کہ غزہ میں ایک نئی ٹرانزیشنل فلسطینی پولیس فورس بنائی جائے گی جو حماس سے سیکیورٹی کا کام اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ میٹنگ میں کئی ملکوں نے غزہ اسٹرپ میں بننے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF کے لیے فوجی بھیجنے کا وعدہ بھی کیا، حالانکہ ابھی کسی بھی ٹائم ٹیبل کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ یہ فوجی کب بھیجے جائیں گے۔ ریجن کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حماس کی یہ واپسی صرف سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی اور پبلک ایڈمنسٹریشن پر بھی اس کا اثر صاف دکھ رہا ہے۔ رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن غزہ میں ظلم اور ستم کی انتہا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک بے گھر فلسطینی ماں نے اپنی بے بسی اور اس دور کی سب سے بڑی تراژدی کو جن لفظوں میں بیان کیا ہے وہ کسی بھی انسان کی روح کپا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ سٹوری سننی چاہیے۔ اس ماں نے بتایا کہ جہاں دنیا بھر میں لوگ افطار کے دسترخوان سجا رہے ہیں، وہاں اس کے بچوں کے نصیب میں صرف پھپھوند لگی روٹیاں اور چند ٹماٹر ہیں۔ سب سے زیادہ رنج اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ سڑا ہوا کھانا بھی اسے اپنی ملکیت میں نہیں ملا، بلکہ اسے دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑا اور بھیک مانگنی پڑی تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ بھیک میں ملی پھپھوند لگی ہوئی روٹیاں۔
غزہ میں بھوک مری کا یہ عالم محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کی طرح نظر آتا ہے، جہاں معصوموں کو دانے دانے کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ جب دنیا کے طاقتور ملک تماشا دیکھ رہے ہوں، تب ایک ماں کا اپنے بچوں کے لیے سڑی ہوئی روٹی مانگنا اس دور کی انسانیت پر سب سے بڑا تماچا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہزاروں فلسطینی فیملیز کی ہے، جو اس وقت موت اور بھوک کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں۔ میں نے آپ کو غزہ میں افطار کی اور سحری کی بھی تصویریں دکھائیں۔ آپ مان لیجئے کہ دنیا میں ہر جگہ غریب امیر دو طبقے ہوتے ہیں، غزہ میں بھی یہ طبقے ہیں۔ یہ بہت غریب طبقے کی عورت ہے، جن کے پاس کچھ پیسہ میسر تھا، جن کے لوگ باہر رہتے ہیں، جنہوں نے بھیجا ہوگا، وہ اب بھی کچھ چیزیں دنیا سے، بازاروں سے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پوری طریقے سے مدد کے سامانوں پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب بات پیارے شہر القدس کی۔ مسجد اقصیٰ کے صحن سے جو تصویریں آئی ہیں، وہ ظلم کے بیچ حوصلے کی مضبوط دیوار کی طرح نظر آ رہی ہیں۔ پابندیوں اور تمام دشواریوں کے باوجود 20 فروری کی رات ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ یہ نظارہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ فلسطینیوں کے اس اٹوٹ جذبے کا ثبوت ہے جو کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب ایک طرف غزہ میں بھوک اور جنگ کا سایہ ہے اور ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر لاکھوں پابندیاں ہیں، اسی دوران ہزاروں سجدوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ان کی روح اور ان کا ایمان آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ہمیشہ سے تھا۔ مسجد اقصیٰ کی صفوں میں سجدے میں پڑے یہ لوگ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ حق کی آواز کو خاموش کرنا ممکن نہیں۔ رمضان کی ان پاک راتوں میں الاقصیٰ کا بھرا ہوا صحن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مظلوموں کا بھروسہ اب بھی قائم ہے اور وہ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور 4 تصویریں یہاں سے، یہ غزہ کی مچھواروں کی تصویریں ہیں جن کی زندگی اس وقت بہت برے حالات میں ہے۔ غزہ کے پاس تھا ہی کیا سمندر کے علاوہ؟ وہاں سے وہ مچھلی پکڑتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ یہاں سے کچھ مچھلیاں باہر بھی جاتی تھی جس سے آمدنی آتی تھی، لیکن جنگ میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ عرب نیوز نے 4 تصویریں شیئر کی جو آپ ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں کہ غزہ کی فشنگ انڈسٹری کا حال کیا ہے۔ اب غزہ کی فشنگ انڈسٹری بس 10% ہی آپریٹ کر پا رہی ہے، جتنا مطلب مان لیجئے پہلے وہ غزہ کے تمام مچھوارے اگر دن بھر میں 100 روپے کا مال بیچتے تھے تو اب وہ 10% کا ہی مال 10 روپے کا مال بیچ پا رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی اب جنگ میں، اور جب حالات برے ہو جائیں تو کیسے ان 10 روپیوں میں کام ہوتا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال بہت سے لوگوں کو تو اب بھی مچھلیاں ہونے کے باوجود گراہکوں کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ گراہکوں کے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں۔ نیچے بھی اور 2-3 تصویریں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ غزہ کے سمندر کے حال بھی اچھے نہیں ہیں۔ عمارتیں تباہ پڑی ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو بہت سی عمارتیں ابھی دکھ رہی ہیں ثابت، اور سائیڈ میں بہت سو کا جو ہے کئی منزلیں اور لنٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ کچھ ناویں ہیں، کچھ چھوٹے سٹیمرز ہیں جن پر گولی گولہ برسا ہوگا، وہ جل کے آدھے ڈوب چکے ہیں، اور دور کہیں اسرائیلی فوجی اپنی نیوی پر جو ہیں وہ نیوی کے جہازوں پر سوار مشین گن تانے دکھتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہے، بہت کچھ اب خواب بن چکا ہے۔ ایک تصویر یہ ہے کہ کیسر اور ہارلے نام کی جو 2 لڑکیاں ہیں، وہ فلسطینی ایکشن کی ایکٹیوسٹ تھیں، وہ کئی دنوں سے جیل میں تھیں۔ عدالت کا جو حکم آیا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو ہلکے ہلکے کر کے چھوڑا جا رہا ہے، اور جب یہ یونائٹڈ کنگڈم کی HMP برانز فیلڈ پریزن یعنی برانز فیلڈ جیل سے باہر نکلی تو ان کو ریسیو کرنے والے بھی دیوانے ہو گئے ان کو اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر، اور ایک الگ سا نظارہ وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ بھاگ کر وہ لڑکیوں سے گلے لگ گئے، ایک مسلم لڑکی، ایک برٹش لڑکی، اور سارے لوگ فلسطین کی آواز اٹھاتے وقت جیلوں میں قید کر دیے گئے تھے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے یہ وارننگ دی ہے کہ صومالیہ میں جو اس وقت قحط کا معاملہ ہے، سوکھے کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، اور جو ایڈ ہے، جو لوگوں کو وہاں مدد دی جا رہی ہے، وہ بھی اپریل تک جو ہے وہ رک سکتی ہے، کیونکہ نئے فنڈز اور نئی مدد نہیں مل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے، خاص طور سے امریکہ نے بھی مدد کا راستہ جو ہے وہ مدد کے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں میں نے صاف گوئی سے آپ تک خبریں پہنچاتی ہوں گی۔
उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने वो 2 फ़ोटो जो मैंने पोस्ट में लगाए, उन पर बहुत मुबारकबाद दी। मैं मुश्तरका यहाँ आप सबका शुक्रिया दिल से करता हूँ। 8 लाख सब्सक्राइबर कैसे हुए हैं मैं जानता हूँ। साल 2025 में 2.5 से पौने 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे कम हो गए। कैसे हुए? मुझे नहीं पता। और जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मुझे लगता है मिलियंस में तो काफ़ी मुद्दत लग जाएगी। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शोर मचाकर बहुत तेज़ी से आगे जाया जा सकता है। खामोशी का सफ़र ज़रा हल्का होता है, लेकिन लंबा होता है। चलते रहेंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।